पहले कुरैश का मामला आपस में निपटने दो। अगर मोहम्मद जीते तो वो सच्चे हैं, क्योंकि अल्लाह हरम वालों पर किसी झूठे को गालिब नहीं करता। मक्का की वो काली और वीरान रातें जब जमीन जुल्म के अंधेरे में डूबी हुई थी और इंसानियत का दिल सिसक रहा था, कमजोरों की फरियादें आसमान तक जा रही थीं। उस वक्त मक्का की इन खामोश वादियों में एक हस्ती ऐसी थी जो रातों को जागती, अपने रब के सामने सजदा रेज होती और दिन के उजाले में इंसानियत के लिए जिद्दोजहद करती। वो हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। फतह अभी दूर थी, कामयाबियां अभी नजरों से ओझल थी, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत का वादा सच्चा था और वो वादा पूरा होने को था। साल गुजरते गए, तकलीफें बढ़ती गई, फिर हिजरत का हुक्म आया। मुसलमानों ने मदीने की जानिब हिजरत की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने के अंदर रियासत मदीना की बुनियाद रखी। फिर हक़ व बातिल के टकराव का एक लंबा सिलसिला शुरू हुआ। बदर के मैदान सजे, अहद के जख्म खाए गए, खंदक की आजमाइश आई और फिर हुदैबिया के मकाम पर सुलह हुई, जिसे बज़ाहिर कमजोरी समझा गया। बाद सहाबा ने उसे कमजोरी समझा, लेकिन वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की जानिब से फतह मुबीन थी, खुली हुई फतह थी। और बिल आखिर हिजरत के 10वें साल वो दिन आ ही गया जब मक्का फतह हुआ। वो शहर जो कभी दुश्मनी का मरकज था, अब तौहीद के नूर से जगमगा उठा। लोग फौज दर फौज, गिरोह के गिरोह इस्लाम में दाखिल होने लगे और फतह मक्का के बाद तकरीबन 4 से 5 साल के अंदर पूरा जज़ीरा अरब इस्लाम में दाखिल हो गया। जब कामयाबी अपनी उरूज पर थी, कुरान की एक छोटी सी सूरत नाजिल हुई। अल्फाज कम थे, लेकिन उनके अंदर छिपे हुए माना समंदर से ज्यादा गहरे थे, और वो सूरत सूरह नस्र थी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह व रअयतन नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिरह इन्नहु कान तव्वाबा। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह, जब अल्लाह रब्बुल इज्जत की मदद और फतह आएगी। यहाँ अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 2 अल्फाज जिक्र किए हैं, पहला नस्र और दूसरा फतह, और दोनों का मतलब एक ही होता है, कामयाबी, मदद। तो फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यहाँ 2 अल्फाज क्यों इस्तेमाल किए? उलमा बताते हैं कि नस्र ये इस बात की तरफ इशारा करता है कि 2 गिरोह आपस में टकराएंगे, जंग होगी, तलवार चलेगी और एक जीत जाएगा। तो नस्र कहते हैं तलवार उठाने के बाद कामयाबी का मिलना, और फतह इस बात की तरफ इशारा करता है कि जंग के बगैर ही दरवाजे खुल जाएंगे और दिल जीत लिए जाएंगे। तो फतह का मतलब होता है बगैर तलवार उठाए कामयाब हो जाना। इस सूरत में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उम्मत को यह खुशखबरी दी कि तुम्हें दोनों चीजें हासिल होंगी, नस्र भी यानी दुश्मन के मुकाबले में गलबा, तुम जब भी तलवार उठाओगे कामयाब हो जाओगे, और फतह भी यानी बगैर खून बहाए मक्का में दाखिला हो जाएगा, और तुम जहां जहां कदम रखोगे लोग इस्लाम में दाखिल होते चले जाएंगे। अक्सर लोग एतराज करते हैं कि इस्लाम तलवार के जोर पर फैला, लेकिन इस आयत की तफसीर उनका मुंह बंद कर देती है। अगर आप दावत इस्लाम पर एक नजर डालें तो आप देखेंगे कि ये दावत दुनिया में इस तरह फैली कि मशरिक से मगरिब तक इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। इस्लाम सिर्फ फातिहीन की तलवारों के जरिए नहीं फैला, बल्कि ये हक की कशिश और अपनायत से फैला। वो लोग जो फसाद और बिगाड़ की दलदल में फंसे थे, वो किसी मसीहा के मुंतजिर थे, और इस्लाम वो मसीहा निकला। इस्लाम में एक जाज़बियत वाली ताकत है जो इंसान को ढकेलती भी है, ताकि इस्लाम की राह में वो अपना सब कुछ खर्च कर दे, और अपनी तरफ खींचती भी है कि जो लोग इस्लाम से बाहर हैं वो इस्लाम में दाखिल हो जाए। इसलिए ये ज़रूरी था कि वो फतह बिल्कुल वैसी ही हो जैसी इस सूरत में बयान हुई है, यानी अल्लाह की मदद के साथ ऐसी फतह जहां दिल पहले फतह हो और इलाके बाद में। फिर अगली आयत में एक और अजीब मंजर बयान हुआ। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, वरअयतन नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा, तुम लोगों को देखोगे कि वो अल्लाह के दीन में फौज दर फौज दाखिल हो रहे हैं, ग्रुप के ग्रुप दाखिल हो रहे हैं। यहाँ एक बहुत बारीक नुक्ता है, वो ये था कि अरब के बहुत से कबीले जब उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत का सुना
تو وہ خاموش ہو گئے۔ وہ خاموش تھے اس لیے کیونکہ وہ قریش اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان ہونے والی فیصلہ کن جنگ کا انتظار کر رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا ان کا معاملہ آپس میں نمٹنے دو۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قوم یعنی کہ قریش پر غالب آ گئے تو وہ سچے ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت حرم والوں پر کسی جھوٹے کو غالب نہیں کرتا۔ تو یہ لوگ غیر جانبداری کی حالت میں تھے، لیکن جیسے ہی اللہ رب العزت کی مدد آئی اور مکہ فتح ہوا، ان کے شکوک و شبہات بادل کی طرح چھٹ گئے۔ یہ فتح اس بات کی حتمی دلیل بن گئی کہ یہ دعوت سچی ہے۔ تب وہ لوگ جو پہلے اکا دکا اسلام لا رہے تھے، اب پورا کا پورا قبیلہ اور پوری کی پوری جماعت بن کر دائرہ اسلام میں داخل ہونے لگے، اور افواجن یعنی کہ فوج در فوج اسلام میں داخل ہونے کا منظر دنیا نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ یہ وہ فتح تھی جس نے دلوں کے تالے کھول دیے۔ اتنی بڑی کامیابی، اتنی عظیم فتح، عام طور پر دنیاوی لیڈر جب جیتتے ہیں تو جشن مناتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، لیکن یہاں حکم کیا ملا؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ، تو اب اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کرو اور اس سے معافی مانگو۔ یہاں ایک بہت بڑا سبق ہے۔ فتح کے بعد اللہ رب العزت نے استغفار کا کیوں حکم دیا؟ آئیے اسے ایک پیاری مثال سے سمجھتے ہیں۔ ایک کسان بیج بوتا ہے، ذرا سوچئے وہ بیج اللہ رب العزت کا پیدا کیا ہوا ہے۔ جس مٹی میں وہ بیج بویا گیا وہ مٹی اللہ رب العزت کی ہے۔ جس پانی سے سیراب کیا وہ پانی اللہ رب العزت کا ہے۔ یہاں تک کہ کسان کے بازوؤں میں کام کرنے والی طاقت بھی اللہ کی ہے۔ تو جب انسان کامیاب ہو جائے، فصل تیار ہو جائے، تو خبردار کسان یہ نہ کہے کہ یہ میری مہارت ہے، بلکہ کہے الحمدللہ، یہ اللہ رب العزت کے فضل سے ہے، اللہ رب العزت کے کرم سے ہے۔ جب بھی آپ کسی کام کی طرف بڑھیں تو کہیں بسم اللہ، یعنی میں اپنی طاقت سے نہیں، میں اپنے علم سے نہیں، اپنی کسی چیز کے بلبوتے پر نہیں، بلکہ میں اللہ رب العزت کے نام سے اس کام میں ہاتھ ڈال رہا ہوں، جس رب نے اس کام کو میرے لیے آسان کر دیا ہے۔ تو آپ اپنے اسباب اور اپنی صلاحیتوں کے بل پر کام نہیں کرتے، بلکہ اللہ رب العزت کے پیش کردہ عناصر پر بھروسہ کرتے ہیں۔ پھر جب آپ اس کام میں کامیاب ہو جائیں تو خبردار اس کامیابی کو اپنی ذات، اپنی مہارت اور اپنی ہوشیاری کی طرف منسوب نہ کریں، بلکہ کہیں الحمدللہ۔ اور جب پھل مل جائے، تمہاری محنت کا پھل مل جائے، تو کہیں ماشاء اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی کہ یہ کامیابی کا ملنا میرے علم کی وجہ سے نہیں، بلکہ یہ اللہ رب العزت کی طاقت و قوت کی وجہ سے ہے، اللہ رب العزت کے فضل سے ہے۔ اس طرح ایک مومن شروع سے لے کے آخر تک اپنے رب کے ساتھ جڑا رہتا ہے۔ یہی مومن کا طریقہ ہے۔ انسان میں ہر خرابی تب پیدا ہوتی ہے جب وہ کامیابی کو اپنی ذات اور اپنی ہوشیاری کی طرف منسوب کر لے۔ قارون نے بھی یہی کیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ یہ خزانے مجھے میرے علم کی وجہ سے ملے ہیں، اور وہ تباہ ہو گیا۔ اللہ تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہمیں سکھا رہا ہے کہ فتح کے نشے میں اللہ رب العزت کو مت بھول جانا، بلکہ اللہ رب العزت کی تسبیح کرو کہ اللہ رب العزت ہر کمی سے پاک ہے، ہر نقص سے پاک ہے، اور اللہ رب العزت کی حمد بجا لاؤ کہ تمام خوبیاں، تمام طاقت و قوت اللہ رب العزت کی ہیں، اور استغفار کرو تاکہ تمہارے دل میں یہ خیال بھی نہ آئے کہ یہ فتح تمہاری تلواروں کا نتیجہ ہے۔ تو اس استغفار کا نتیجہ کیا رہے گا؟ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے انہو کان توابا، بے شک وہ بہت قبول کرنے والا ہے۔ یعنی تم کامیابی کو جب اللہ رب العزت کی جانب منسوب کر دو گے، اللہ رب العزت کی تسبیح، حمد اور اس سے معافی مانگو گے، تو اللہ رب العزت تم کو معاف کر دے گا، تمہاری تسبیح، تمہاری حمد، تمہارے استغفار کو قبول فرما لے گا۔ یہ اس صورت کا ظاہری معنی تھا، اور اس کا ایک خفیہ پیغام بھی ہے، اور وہ یہ ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، نو عمر حضرت عبداللہ بن عباس کو بڑے بزرگ صحابہ کی ایک مجلس میں لے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان بزرگ صحابہ سے پوچھا کہ اللہ کے اس فرمان اذا جاء نصر اللہ والفتح کے بارے میں آپ لوگوں کی کیا رائے ہے؟ سب نے کہا ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ فتح ملنے پر اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا یہ تمہاری کیا رائے ہے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ یہ دراصل رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کی خبر ہے،
جو اللہ نے آپ کو بتا دی ہے، یعنی اے نبی جب مکہ فتح ہو جائے اور لوگ دین میں داخل ہونے لگ جائیں تو سمجھ لیجئے کہ آپ کا مشن مکمل ہو گیا ہے اور اب آپ کا مجھ سے ملاقات کا وقت قریب آ گیا ہے۔ اور یہ صرف حضرت ابن عباس کی سمجھ نہیں تھی، یہ محبان رسول کا درد تھا۔ ایک بار جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کے مجمع میں یہ سورت تلاوت فرمائی تو سب خوش ہو رہے تھے کیونکہ فتح نصیب ہوئی، لیکن ایک کونے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پھوٹ پھوٹ کر کے رو رہے تھے۔ کسی نے پوچھا، اے ابو بکر یہ تو خوشی کا مقام ہے، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو جواب دیا وہ دلوں کو ہلا دینے والا تھا۔ آپ نے فرمایا، نہیں، یہ فتح نہیں، یہ جدائی کا پیغام ہے، یہ اعلان ہے کہ نبی کا کام مکمل ہو چکا ہے، اور جب کام مکمل ہو جاتا ہے تو اس کام کو کرنے والا رخصت ہو جاتا ہے۔ اور واقعی ایسا ہی ہوا۔ سورہ نصر کے نزول کے بعد دنیا نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز بدل گئے۔ آپ بکثرت اللہ رب العزت کی تسبیح، حمد اور اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرنے لگے، اور ایسا لگتا تھا جیسے آپ اس آخری سفر کی تیاری کر رہے ہیں۔ پھر وہ وقت بھی آیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے لیے نکلے۔ عرفات کے میدان میں لاکھوں کا مجمع تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ دیا، ایسا خطبہ جس نے دلوں کو چیر دیا۔ آپ نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی اور لوگوں سے پوچھا، الا هل بلغت، کہ میں نے پیغام پہنچا دیا؟ فضا گونج اٹھی، تمام کے تمام لوگ ایک آواز میں پکار اٹھے، نعم قد بلغت وادیت ونصحت، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے پیغام پہنچا دیا، آپ نے حق ادا کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی اور ارشاد فرمایا، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے۔ آپ کو بیماری لاحق ہو گئی، بخار کی شدت بڑھتی گئی۔ حضرت جبریل امین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور ملک الموت بھی ساتھ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا گیا کہ چاہیں تو آپ دنیا میں رہیں یا اپنے رب کے پاس ملاقات کے لیے چلیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی دنیاوی بادشاہت کو نہیں چنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے آخری الفاظ نکلے، بل الرفیق الاعلی، بل الرفیق الاعلی، نہیں، مجھے تو اب سب سے اعلیٰ ساتھی کے پاس جانا ہے، اس سے ملاقات کرنی ہے۔ اور پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں پیر کے دن کائنات کی سب سے عظیم ہستی اپنے خالق حقیقی سے جا ملی، اور پورا مدینہ دہاڑے مار مار کر کے رو رہا تھا۔ صحابہ کے کلیجے پھٹ رہے تھے، اور وہ فتح جو سورہ نصر میں آئی تھی در حقیقت وہ اس الوداع کا پیغام تھی۔ سورہ نصر صرف ایک تاریخی فتح کی کہانی نہیں ہے، یہ ہمیں بتاتی ہے کہ ہر مشن کی ایک تکمیل ہے، ہر مشن کو ایک دن پورا ہو جانا ہے۔ اور یہ صورت ہمیں سکھاتی ہے کہ جب کامیابیاں ملیں تو گردن اکڑانی نہیں چاہیے، بلکہ سجدے میں گر کر کے استغفار کرنا چاہیے، کیونکہ اصل کامیابی دینے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے۔ وہ تمہاری طاقت کے بلبوتے پر نہیں ملی، بلکہ وہ اللہ رب العزت کی عطا سے ملی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں عاجزی، شکر اور اپنے نبی کی سچی محبت عطا فرمائے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا نہ بھولیے گا، اور ہماری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا تاکہ آپ کو بھی اس کا اچھا بدلہ مل سکے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔